मौलवी साहब हैं हबीब अत्तारी साहब जी, जो जश्न विलादत मनाने को कुरान की एक आयत से साबित करते हैं। लोग कहते हैं रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिदालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ठीक है, याद करते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा भी किया आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं, आपका खैर करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा देखें, जिस कुरान मजीद की तफसीर का आपने हवाला दिया है मेरे पास मौजूद है कंजुल ईमान के नाम से, ठीक है जी। और इसका तर्जुमा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने खुद किया है। और जो क्लिप आप बता रहे हैं मेरा ख्याल है इसके अंदर इन्हीं का नाम लिया गया है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने इसका तर्जुमा किया है। और इसी तरह इसकी तफसीर भी कंजुल ईमान के अंदर ही मौजूद है जो नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने की है। ये मैं आपको आयत पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, और इसका तर्जुमा और तफसीर भी मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तर्जुमा आला हजरत ने किया, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने ही। तुम फरमाओ अल्लाह ही की फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो इनके सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा, अब उनके कहने का मकसद ये है जो आपने रेफरेंस पेश किया है कि वो इस आयत की बुनियाद पर जो कि सूरह यूनुस आयत नंबर 58 पारा नंबर 11 में मौजूद है, उनका ये कहना है कि इस आयत के तनाजुर के अंदर आप खुशियां मना सकते हैं। ऐसा ही कहना है आपका? ठीक है, देखिए इसकी तफसीर कुरान मजीद की जो उन्होंने कंजुल ईमान के अंदर ही मौजूद है, और इसी के अंदर उन्होंने तफसीर जो की है जनाब अली वो खुद लिखते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के फदल से इस्लाम और उसकी रहमत से मुराद कुरान है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस आयत को बुनियाद बना के वो कह रहे हैं कि इस आयत को बुनियाद बना के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्थडे सेलिब्रेट करो, चूंकि ये एक बहुत बड़ी खुशी है, एक बहुत बड़ी रहमत है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा रहमत क्या हो सकती है, यही उनके कहने का मकसद है। लेकिन बात यह है कि इस तरह से गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। उन्हीं के कंजुल ईमान के अंदर तर्जुमा उनका, तफसीर उनकी, जिसमें साफ उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत से मुराद कुरान है। तो बात यह है मिस्टर ज़ीशान कि कुरान को समझने के लिए बहरहाल थोड़ी सी अकल भी चाहिए, इसी तरह अहादीस को समझने के लिए भी थोड़ी सी अकल की जरूरत है। लिहाजा मिस्टर ज़ीशान, जिस तरह इन्होंने तर्जुमे के जरिए से लोगों को गुमराह करना चाहा तो मैंने हकीकत आपके सामने पेश कर दी, और तर्जुमा भी वही पेश किया जो कंजुल ईमान के अंदर मौजूद है आला हजरत का। मेरा ख्याल है कि हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। जो चीज बिल्कुल वाज़ेह है उस चीज के ऊपर अमल करना चाहिए। दीन के अंदर जरा सी भी कमी ये भी खतरनाक हो सकती है, और जरा सी ज्यादती ये भी खतरनाक हो सकती है। हम बहुत सारी बिदआत के अंदर मुब्तला है, बहुत सारी बिदआत हमारे अंदर जा रही हैं, उन बिदआत से हमको बचना चाहिए। और छोटी छोटी बिदआत बाज दफा बड़ी बड़ी गुमराहियों का सबब बन जाती है। लिहाजा मेरा मशवरा ये होगा कि आप छोटी छोटी बिदआत से अपने आप को बचाएं। जो चीज बिल्कुल पक्की ठक्की मौजूद हो उन चीजों को आप अमल कीजिए। बहुत सारी ऐसी सुन्नतें मौजूद है, दीन के बहुत सारे चैप्टर्स मौजूद है, आप उनमें से वो चीजें देखिए जो बिल्कुल हकायक के ऊपर मबनी है और जिनका सबूत किताब सुन्नत में मौजूद है। क्यों मशकूक चीजों को अपना कर या फिर अपने बड़ों की वो बातें मानकर जो किताब सुन्नत से मैच नहीं है, उन चीजों पर अमल छोड़ दीजिए। मेरा ख्याल है इसी में खैर है। वाह जनाबे वाला वाह, हम करें तो बिद्दत, देवबंदी और अहले हदीस कुछ भी करता रहे, कुछ भी नहीं है, वो दीन है। गुलाम रसूल साहब, देवबंदी अहले हदीस क्या करते हैं? सिर्फ इल्जाम लगाने से नहीं बात चलेगी। देवबंदी और अहले हदीस हमें हर बात का ताना देते हैं कि ये बिद्दत है, वो बिद्दत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काम नहीं हुआ, ये बिद्दत, वो काम नहीं हुआ, वो बिद्दत। अब जो इनकी मस्जिदों में कारपेट बिछे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, क्या ये सारी चीजें हमारे, और एक लाउड स्पीकर, ये चार चीजें क्या हमारे प्यारे नबी के दौर में कारपेट था, लाइटें थी, पंखे थे, लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। तो फिर हमें बिद्दती होने का ताना क्यों दिया जाता है कि ये भी बिद्दत, वो भी बिद्दत? वो खुद करे तो सही, अगर हम करें तो हम बिद्दती, हम जहन्नुमी हो गए। तो ये तो दोनों में आ रहे हैं ना कि हम वो जो कर रहे हैं वो दीन में लिखा हुआ है, जो हम कर रहे हैं हम दीन से खारिज हो गए, हम बिद्दती हो गए। तो ये तो गलत है ना कि बिद्दत बिद्दत बिद्दत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गुलाम रसूल साहब, इतने भड़कने की जरूरत नहीं है।
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث آپ کو ہر بات میں بدعت بدعت کا تانا دیتے ہیں، آپ اس کو شاید میرا خیال ہے بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بدعات ہے وہ کوئی بھی کرتا ہو، جو بدعت کرے گا یعنی جو جرم کرے گا اسے مجرم کہا جائے گا. اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہم جشن ولادت کے حوالے سے بیٹھے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ان کا کہنا یہ ہے، اہل حدیث یا دیوبندیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں منایا. اب اگر کوئی شخص مناتا ہے دین سمجھ کے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کارپیٹ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر پر آذان نہیں تھی، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بدعت ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا کہنا نہیں ہے، یہ آپ کے جو بڑے ہیں انہوں نے آپ کو سکھایا ہے، آپ نے ان کی تقریروں میں سنے یہ الفاظ، کیونکہ یہ الفاظ میں نے بھی خود سنے. ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم ہم کو بدعت کا لقب دیتے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو، بدعت تیجا کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو، قل کرتے ہو، برسی کرتے ہو، یا عید میلاد النبی، یا جو بھی اس طرح کی چیز جسے تم دین سمجھ کے کرتے ہو، اگر وہ ہم کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تم بدعت کا ارتکاب کرتے ہو تو آپ کو یہ چیز بری لگ رہی ہے. لہذا آپ نے ان کو تانا دے دیا، آپ نے ان سے سوال کر لیا کہ پھر تو تم بھی بدعت ہو، تمہاری مسجدوں میں کارپیٹ، تمہارے لاؤڈ اسپیکر. تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ پڑے گا بدعت ہے کیا. جب تک آپ یہ بات سمجھیں گے نہیں تب تک آپ جیسے لوگ یہی سوال بار بار کرتے رہیں گے. ہر دفعہ جب بھی عید میلاد النبی آتا ہے آپ کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، پھر تو یہ بھی بدعت، کیونکہ آپ کو یہ تانا شاید برا لگتا ہے. لیکن اگر آپ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور پھر آپ یہ کسی کو نہیں کہیں گے. دیکھیے بدعت کو دو طرح سے سمجھیے، ایک لغوی اعتبار سے اور دوسرا شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں. لغت کے اندر لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ اللہ کے جس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کو بنایا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. مجھے دیکھ کے حیران کیوں ہوتے ہو؟ تو ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ کی یہ بات ہے تو بالکل درست ہے کہ یہ کارپیٹ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ پنکھا بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا. اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان ہے وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی. مولوی جس مائک سے بول رہا ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا. سامعین جس اسپیکر سے سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. اس سینس میں بول رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں. بدعت کا معنی ہے نئی ایجاد. لیکن وہ چیز جو اصطلاح شریعت کے اندر بدعت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پر جس نے محمد کے لائے ہوئے دین کے اندر کسی بھی نئی بات کا اضافہ کیا اس نے بدعت کا کام کیا، وہ عمل مردود ہے. بات یہ ہے کہ دین کے اندر نکالے گئے کسی بھی نئے طریقے کو، بدعت کی جو ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آج تک میں جہاں پر کھڑا ہوا تھا کیا وہ گمراہی تھی. دیکھیے شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نکالے گئے کسی نئے طریقے کو، وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، یعنی امید رکھی جاتی ہو، اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جاتا ہو. اب آپ سمجھیے کہ جو بندہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے رہا، کیا وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دوں گا تو مجھے کم ثواب ملے گا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں درس ہو رہا ہے، جو لوگ کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہے ہیں یا پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کارپیٹ نہ ہوتا یا یہ پنکھے نہ ہوتے تو ہمارے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی یا ہمیں گناہ ملے گا؟ ایسا بھی نہیں. جو شخص کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہا ہے یا جو شخص پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہا ہے، ان کا یہی تصور ہے کہ پنکھا بند بھی ہو جائے تو ہمارے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی. تو معلوم یہ چلا کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام نیا ہو
اور اس کام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جاتا ہو. جو بندہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر سن رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے. جو پنکھے بند میں سن رہا ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, لائٹ نہیں ہے, پھر بھی ان کو یہی کہنا ہے کہ ہمیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے, کیونکہ یہی تصور اور یہی پوس. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ انسان جب بدعت کی طرف جاتا ہے تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے, اور بدعت کا ٹھکانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, جتنی بدعات ہیں وہ سب گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. دیکھیے جو لوگ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کر لو ثواب ملے, یہ عمل کرو ثواب ملے گا, یعنی وہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں. پنکھا دین نہیں ہے, لاؤڈ اسپیکر دین نہیں ہے, یعنی کوئی شخص دین سمجھ کے لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دے رہا کہ اس کے بغیر اذان دیں گے تو گناہ ملے گا یا وہ اذان قبول نہیں ہوگی. تو جیسا صاحب ایک سوال کہ یہ جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں یہ بدعت میں شمار ہوگا کیا ہمارا؟ جی بالکل, 12 ربیع الاول بدعت میں یہ شمار ہوگا کیونکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. میری بات دوبارہ سمجھیے گا کہ بدعت کی ڈیفینیشن اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بدعت وہ عمل ہے جو دین کی شکل میں ہو, جو دین کی شکل میں ہو, جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو, لیکن اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. اب جو بندہ ربیع الاول منا رہا ہے وہ اپنے منانے کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب کا. اچھا, نہ منانے والوں کو آپ نے جس الزام کے اندر آج آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ پر الزام کیا تھا کہ آپ یہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ منانے والوں کو کیا بنا دیا؟ ابلیس بنا دیا, اور جو منا رہے ہیں ان کو آپ نیک انسان سمجھ رہے ہیں کہ ثواب کا کام ہے. یہی بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. وکیل صاحب مسٹر ذیشان, آپ نے جو دلیل مجھ کو قرآن سے دی سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 53 سے 58 آیت نمبر 58, وہ میں نے آپ کے سامنے ریفرنس انہی کی کتاب کنز الایمان سے آپ کو نکال کے دکھا دی. اس کے اندر صاف لکھا ہوا تھا کہ رحمت سے مراد قرآن ہے. حالانکہ مولوی صاحب نے آپ کو کس طرح سے گمراہ کیا, جو کلپ آپ نے اس کا ریفرنس دیا, انہوں نے کہا ہے یہاں پر مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ان کا جشن ولادت مناؤ, رحمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ عمل بدعت ہے کہ جو دین سمجھ کر کیا جائے. آپ ویسے آپ یعنی کچھ بھی کرتے رہیں, اگر آپ اس کو دین کا نام نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں دین ہے. جس نے منایا وہ نیک انسان ہے, جس نے نہیں منایا وہ ابلیس ہے. بس یہی تو بدعت. اسی طرح آپ کا کہنا ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, ایسا بولتے ہیں, ایسا مانتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ درود فاتحہ نیاز یہ کر رہا ہے, تیجا 10واں 40واں جو کر رہا ہے, آپ کا ماننا یہ نیک انسان ایسے ہی, اور جو نہیں منا رہا اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردود. مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اچھا اب آپ سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی دنیا سے رخصت, نبی کی زندگی کے اندر نبی کے رشتہ دار بھی دنیا سے رخصت ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے. اچھا اگر یہ درود تیجا 10واں 40واں جس کے آپ قائل ہیں اور جس کے کرنے پر آپ ثواب اور نہ کرنے والوں کو آپ مردود کہہ رہے ہیں, اگر یہ عمل ہم کتاب و سنت میں ڈھونڈیں, آپ نے کبھی کسی حدیث کے اندر سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا تیجا 10واں 40واں کیا ہو؟ میں نے قرآن اور حدیث کا پوچھا ہے آپ سے, نہیں سنا. اچھا اگر قرآن و حدیث میں موجود ہوتا تو یقیناً یہ عمل دین ہوتا, لیکن جب یہ عمل قرآن و حدیث میں موجود نہیں, تیجا 10واں 40واں نبی کی زندگی میں نبی کے رشتہ دار فوت ہوئے, نبی کے صحابہ فوت ہوئے, یہ عمل کتاب و سنت میں موجود نہیں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھا.